अच्छा जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट क्लास में मेरा बेटा हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम, और मज़ामीन में से हमने उस चैप्टर को पढ़ा था। और अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा, उसका नाम है ठेले वाला शहजादा। यहाँ पे अलिफ लगा लीजिएगा। ठेले वाला शहजादा। ठेले वाला शहजादा। ठीक है, ये जनाब इस चैप्टर का जो है वो नाम है। सही है। और इस चैप्टर के अंदर हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि एक बादशाह की औलाद जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, फिलहाल आ जाए जनाब, टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ज़रा इंट्रो देते हैं, इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं। जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, अभी जो ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं, ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, अपने दौर के एक रूह रवा हैं, गद्दी नशीन हैं। ठीक है, और 1878 से लेकर ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये डेट ऑफ डेथ है 1957। ठीक है, और ख्वाजा हसन निज़ामी जो है, इनका जो है वो नाम है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा तरतीब क्या है वो ज़रा देखिएगा। देखें, सबसे पहली बात, थोड़ा सा मैं ज़रा तसव्वुफ़ और गद्दी नशीन के हवाले से ज़रा बयान कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, पर इनकी कैफियत जो है वो भी समझ में आ जाएंगी। देखें, दर हकीकत जो है वो तसव्वुफ़, या आम ज़बान में तसव्वुफ़ को हम कह सकते हैं पीरी फ़कीरी। आम ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है बेटा, उसे जनाब हम नाम देते हैं किसका? पीरी फ़कीरी का नाम देते हैं। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं तसव्वुफ़। अब तसव्वुफ़ के अंदर जो है वो एक सिलसिला जुड़ा है जिसका नाम है चिश्तिया सिलसिला। सही है ना। अब चिश्तिया सिलसिले के बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि अपने उरूज पर रहे हैं, और उनका जो सिलसिलेकार रहा है वो अपनी मिसाल आप है। ठीक है ना, उस लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत जिसे कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसी जो है ना वो गद्दियाँ हैं कि जहाँ पर इस तरीके के जो है बुजुर्गान दीन पाए गए जो कि चिश्तिया सिलसिले के अंदर पाए जाते हैं। अब चिश्तिया सिलसिले के अंदर जो बुजुर्ग है, मैं चंद एक का नाम लेता हूँ। सबसे पहले जो नाम आता है वो है ख्वाजा उस्मान। ठीक है ना, ख्वाजा उस्मान के एक मुरीद हैं जो कि भी एक जिनसे ये चिश्तिया सिलसिला शुरू हुआ है, और उनका नाम है हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये अजमेर शरीफ से हैं, इस वजह से अजमेरी कहलाए हैं, और चिश्तिया चिश्त से इनका ताल्लुक था, लिहाजा ये मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहलाते हैं। और हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ के अंदर आराम फरमा इनका मज़ार है। फिर उसके बाद इनके दूसरे मतलब इनके एक और मुरीद हैं, ठीक है ना, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। अब ये जो शख्सियत हैं, ये दिल्ली के अंदर आराम फरमा है। ठीक है, इनके एक मुरीद हैं, वो भी एक बहुत बड़े समझ लें कि बड़ी हस्ती के मालिक हैं। और वो जो बुजुर्ग हैं इनके, मतलब जो इनके मुरीद हैं, मतलब चिश्तिया सिलसिले के सबसे बड़े बुजुर्ग पाकिस्तान में अगर आराम फरमा कहीं पर हैं तो वही हैं जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। और वो पाकिस्तान के अंदर साहिवाल के करीब एक जगह है, और वो पहले अजूदन कहलाती थी, अब उस जगह का नाम है पाकपतन। और बुजुर्ग का नाम है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपने यकीन तौर पर उनका नाम सुना होगा। फिर उनके जो है ना दो मुरीदीन हैं। पहले जो मुरीद हैं, सही है, वो भी अपनी मिसाल आप है, और उनका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ये उनका लक़ब है। और उन्हीं के नाम से जो है ये उन्हीं की लड़ी में, उन्हीं के समझ लें कि सज्जादों में से हैं। ठीक है, ख़ानदान में से हैं, और इसीलिए ये निज़ामी कहलाते हैं। और जो आखिरी बुजुर्ग हैं, मतलब बुजुर्ग तो और भी हैं, लेकिन जो मशहूर तरीन बुजुर्ग हैं जो कि उनके भांजे भी हैं, और उनका नाम है हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो ये जो है ना वो एक
اچھا جی، تو نام میں نے لیا آخری بزرگ کا، اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے مطلب اس لڑی کے جو ہے تمام کے تمام جو ہے وہ بزرگان دین ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں مزید آگے کے حوالے سے۔ اچھا، تو اب اس کے بعد یہاں پر یہ جو سلسلہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ سمجھ لیں کہ رغبت رکھنے والی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے جو ہے وہ آخری مغل بادشاہ جو ہیں ان کی در حقیقت یہ کہہ لیجیے کہ یہ ایک انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں نا۔ تو ایک پرانی اردو کی بک تھی، آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، آپ نے تو نئی بک پڑھی ہے، صحیح نا؟ تو جو پرانی اردو کی بک تھی اس کے اندر تھا بنت بہادر شاہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہو گیا، صحیح ہے نا؟ غدر دہلی کے جو واقعات ہیں اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ سمجھ لو کہ قید میں چلے گئے اور انگریزوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ان کی حکومت کے اوپر، تو اس کیفیت کو جو ہے وہ یہاں پر کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے یا بات کی گئی ہے، اس بات کو اس کے اندر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ایک بادشاہ کی کہانی ہے، ایک شہزادے کی کہانی ہے باقاعدہ طور پر، ذرا اس کو ہم پڑھتے ہیں تو مزید سمجھ میں آئے گا کہ کہانی میں بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ دلچسپ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دنیا کی بے ثباتی بھی نظر آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی کے اوپر مشکل گھڑی یا امتحان کی گھڑی اگر جو ہے آتی ہے قدرت خداوندی سے، تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں سن 1911 کے دربار میں دہلی کے دن پھرے۔ سن 1911 میں دربار میں دہلی کے دن پھرے، نئے شہر کی تیاریاں شروع ہوئیں، نقشے بنے، نامور انجینئروں کی دماغ آرائیاں اپنے جوہر دکھانے لگیں، شاہان اودھ کے مورث منصور علی خان صفدر جنگ کے مقبرے کے آس پاس گما اینٹ بنانے اور پکانے کے کارخانے جاری ہوئے، ہزاروں غریبوں کا روزگار چمکا، پکی ہوئی اینٹوں کے انبار ریل گاڑی اور ٹھیلوں میں سوار ہو کر امپیریل سٹی شہنشاہ شہر دہلی کی تعمیرات میں جانے لگے۔ دیکھیں یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 1911 میں دہلی جو ہے جب وہ دوبارہ سے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا یا دوبارہ سے اس کے اندر کنسٹرکشن کا اور جو تعمیر کا سلسلہ ہے، صحیح ہے، کنسٹرکٹیو ورک جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا، اور نقشے پر جو ہے وہ مختلف انجینئروں کے دماغ آرائیاں اپنے جوہر دکھانے لگیں تاکہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکیں۔ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک یہ شاہی خاندان کے ایک سربراہ ہیں، ان کا مقبرہ جو ہے اس کے برابر میں، مطلب مقبرے کے برابر میں ایک اینٹیں پکانے کا کارخانہ لگا نا، اور ہزاروں غریبوں کا روزگار چمکا۔ اچھا، پکی ہوئی اینٹوں کا مطلب آپ نے شاید دیکھی بھی ہوں کہ ایک اینٹ تو وہ تھی جو ہمارے یہاں دیواروں میں استعمال کی جاتی ہے، اور ایک اینٹ وہ ہوتی ہے بیٹا جو کہ یہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے نا، اس کو پکایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر نا، صحیح ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہزاروں غریبوں کا روزگار چمکا، پکی ہوئی اینٹوں کے انبار ریل گاڑی اور ٹھیلوں میں سوار ہو کر امپیریل سٹی شہنشاہ شہر دہلی کی تعمیرات میں جانے لگے۔ 11 مئی 1917 کا ذکر ہے، ٹھیک دوپہر کی دھوپ اور حواس کھونے والی گرمی، جیسے کہ چند دنوں پہلے یہاں ہمارے یہاں بھی پڑ رہی تھی، تو حواس کھونے والی گرمی میں ایک بوڑھا ٹھیلے والا خان بہادر سیٹھ محمد ہارون کے بھٹے سے اینٹیں لے کر، یہ کوئی صاحب ہوں گے جن کا یہ بھٹا ہوگا جہاں پر وہ اینٹیں ہوتی ہوں گی، تو ایک بوڑھا ٹھیلے والا خان بہادر سیٹھ محمد ہارون کے بھٹے سے اینٹیں لے کر دہلی جا رہا تھا۔ سر پر سورج کی تیز کرنیں، سفید داڑھی اور مونچھوں پر راستے کا گرد و غبار، اور پیشانی پر پسینے میں اینٹوں کی سرخی جمی تھی۔ ہو سکتا ہے ہوتا نا کہ ہاتھ سے اینٹیں اٹھائیں اس میں لالی لگ گئی، پسینہ صاف کیا ماتھے پہ تو وہاں پر وہ لالی لگ گئی، تو اس طرح سے اس کی جو ہے وہ اینٹوں کا گرد و غبار اس کے چہرے پر یا اس کے ماتھے پہ نظر آ رہا تھا۔ پیچھے سے ایک موٹر غالباً قطب صاحب سے آ رہی تھی۔ اب یہ قطب صاحب وہی ہیں جن کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کیاکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کا مزار جو ہے وہ دہلی کے اندر ہی موجود ہے، ادبن دہلی شریف کہتے ہیں۔
تو قطب صاحب سے آ رہی تھی. ڈرائیور نے ہر چند بگل بجایا. بگل کا مطلب ہے میرا بیٹا ہارن بجانا. مگر بوڑھے اور بہرے ٹھیلے والے نے, مطلب وہ شخص کان سے کم سنتا تھا تو وہ بہرا بھی تھا, تو لہٰذا کہتے ہیں مگر بوڑھے اور بہرے ٹھیلے والے نے اس کی آواز نہ سنی اور ٹھیلے کو سڑک سے نہ بچایا. موٹر قریب آئی اور ٹھیلے سے ٹکرائی. ڈرائیور بہت ہوشیار تھا, فوراً موٹر کو روک لیا اور ٹھیلے کی ٹکر سے موٹر کو کچھ نقصان نہ پہنچا. اس موٹر میں سے ایک سوداگر, صحیح ہے, ایک امیر آدمی اور ایک عورت بیٹھے تھے. ٹھیلے والے کو غریب, بوڑھا اور کمزور دیکھ کر غصے سے بےتاب ہو گیا. ہاتھ میں بطور فیشن ایک کوڑا تھا, اسی کو لیا, موٹر سے اترا اور بیچارے ٹھیلے والے کو مارنے لگا. یہ ایک طرح کا ہنٹر یا کوڑا جو ہے وہ کہلاتا ہے. مطلب یہ فیشن کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. کوئی لوگ اسٹک رکھتے تھے, جیسے آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہیں جاتے ہیں تو ہاتھ کے اندر موبائل فون لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کا ایک طرح کا فیشن ہے نا. تو وہی فیشن والی کیفیت یہاں بیان کر رہے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ بھائی بیچارے ٹھیلے والے کو مارنے لگا. ٹھیلے والا اکیلا تھا, ضعیف اور ناتواں تھا, یعنی کمزور بھی تھا اور بزرگ بھی تھا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مفلس اور نادار تھا, یعنی اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور غریب آدمی تھا. مگر خبر نہیں دل میں کیا ہمت اور جرت رکھتا تھا, کہ دو چار کوڑے تو پہلے حملے میں اس نے کھا لیے. ٹھیک ہے, یعنی کیا کہہ رہے ہیں, پہلے تو دو چار کوڑے اس نے حملے میں کھا لیے, لیکن پھر بیل ہانکنے کا جو چابک ہے, مطلب اس کے جو ٹھیلے کا جو, اچھا یہ ٹھیلا وہ نہیں ہے جو ہاتھ سے دھکیلا جاتا ہے, یہ گائیں بیل گاڑی ٹائپ کا ٹھیلا تھا. تو اس میں بیل ہانکنے کا چابک لے کر, جس سے اس کو مارا جاتا ہے یا جانور کو چلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسے لے کر, چابک لے کر اس نے بھی اس نوجوان پر حملہ کیا اور چابک کے بانس کا ایسا ڈنڈا مارا کہ نوجوان کا مغز پھٹ گیا. مغز پھٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ سر پھٹ گیا, اس میں سے خون نکل آیا. اچھا, اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ موٹر ڈرائیور نے چاہا اچھا ایک سیکنڈ, تو کہتے ہیں موٹر ڈرائیور نے چاہا کہ اس بوڑھے کو سزا دینے کو آگے بڑھے, مگر قدم بڑھانے سے پہلے ہی چابو کی لکڑی اس کے سر پر بھی پڑی. یعنی پہلے تو مالک کے پڑی, جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا سوداگر, صحیح نا, اس کا سر پڑ گیا, اور جو ڈرائیور تھا اس نے کہا میں کروں. پتہ چلا اس دوران میں اس نے جو ہے اس کے بھی لکڑی اس کے سر پر ماری, جس سے اس کا چہرہ بھی خون سے لال کر دیا, یعنی اس کا سر بھی پھاڑ دیا. موٹر نشین عورت نے گھبرا کر رونا شروع کیا اور بلبلا کر چیخی کہ خدا کے لیے تم موٹر میں واپس آ جاؤ, ورنہ یہ گوار تم کو جان سے مار ڈالے گا. یہ سن کر جوان اور موٹر بان, یعنی جو ڈرائیور تھا, دونوں, موٹر بان کا مطلب ہے ڈرائیور, دونوں موٹر میں بیٹھ گئے اور ٹھیلے والے کو گالیاں دینے لگے. تھوڑا خاموش کھڑا مسکراتا رہا اور کہتا رہا, بس ایک ہی بار میں بھاگ نکلے, تیموری تماچا کھانا آسان نہیں ہے. اب تیموری اس لیے کہ یہ بادشاہوں کی فہرست سے بڑے نامور جو اور بہادر جو ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ بادشاہ گزرے ہیں شہنشاہ تیمور کے نام سے, کیونکہ یہ ان کی اولادوں میں سے ہیں. لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ بس ایک ہی بار میں بھاگ نکلے, تیموری تماچا کھانا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیلے والا اس قدر بہرا تھا کہ موٹر والوں کی گالیاں اس نے نہ سنی اور پھر ٹھیلے پر آن بیٹھا. موٹر بھی دہلی چلی گئی اور ٹھیلا بھی رائے سینا, یعنی وہ مقام جہاں نئی دہلی کی تعمیر ہو رہی تھی, کہیں اینٹیں ڈالنے روانہ ہو گیا. رائے سینا کے تھانے میں, جو تھانے تھے, دوسرے دن دو زخمی اور چند ٹھیلے والے جمع تھے. دو زخمی تھے اور چند ٹھیلے والے جن کو مارا تھا اس نے. وہ بوڑھا ٹھیلے والا بھی کھڑا تھا. دروغہ پولیس, اب دروغہ جو ہے وہ آج کل کے دور میں ایس پی کو کہتے ہیں نا, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, پہلے دروغہ کہا جاتا تھا. تو کہتے ہیں دروغہ پولیس نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو زخمی کیا ہے؟ دوسرے ٹھیلے والے بولے, حضور یہ بہرا ہے. تبھی ایک سپاہی نے بوڑھے کے کان کے پاس جا کر آواز سے, یعنی زور سے چیخ کر یہی سوال کیا. تو بوڑھے نے جواب دیا, ہاں میں نے مارا ہے. مطلب ہمت کے ساتھ اس نے کہا میں نے مارا ہے. انہوں نے پہلے مجھ پر حملہ کیا, چار کوڑے مارے, تو میں نے بھی جواب ترکی بترکی دیا.
اب یہ ترکی ب ترکی کا مطلب ہوتا ہے یہاں سوال وہاں جواب. جیسے وہ آپ نے دیکھا نا دو بچے کبھی لڑ رہے ہوں آپس میں, ایک بولے دوسرے کو پاگل تو دوسرا بولے جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے, بجائے وہ کچھ اور بولنے کے کیا بولتا ہے, جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ترکی ب ترکی, ہاتھ کے ہاتھ جواب. تو امیر لوگ غریبوں کو گھاس پھوس سمجھتے ہیں. آج سے 60 برس پہلے, اب اس نے اپنی کہانی کا تھوڑا سا حصہ بتایا, آج سے 60 برس پہلے ان زخمیوں کے ماں باپ میرے غلام تھے, اور یہی نہیں سارا ہندوستان میرا محکوم تھا, یعنی میرے حکم کا غلام تھا. صحیح ہے. دروغہ پولیس ہنسا اور اس نے کہا شاید یہ پاگل ہو گیا ہے, بڑھاپے نے اس کی عقل کھو دی ہے. اچھا اس کو حوالات میں لے جاؤ, کل عدالت میں چالان جائے گا, ایسے دیوانے کو پاگل خانے بھیج دینا چاہیے. یعنی وہ سمجھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, اسی لیے اس طرح کی فالتو کی باتیں کر رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ حوالات میں لے جاؤ. چالان کا مطلب ہے FIR, اس دور میں کہ ہم اس کے لیے بھیج دیں گے. سٹی مجسٹریٹ یعنی جو جج تھا, اس کے ہاں بوڑھے ٹھیلے والے کو والا پولیس کی حراست میں تھا, اور دونوں مدعی بھی موجود تھے. کورٹ انسپیکٹر نے واقعات پیش کی تو عدالت نے مدعی علیہ کا بیان لینا چاہا. مدعا علیہ کا مطلب ہے جس کے اوپر جو الزام ہے, صحیح نا, مدعی اور مدعا علیہ. مدعا علیہ کیا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں جو کہ جس کے اوپر الزام ہو, اور مدعی کسے کہتے ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہو, مظلوم لوگ جسے کہتے ہیں نا. تو کہتے ہیں مدعا علیہ کا بیان لینا چاہا, تو یہ معلوم کر کے کہ وہ بہرا ہے. چپراسی نے چیخ چیخ کر اس کا اظہار کیا. بوڑھے نے بیان کیا, میرا نام ظفر سلطان ہے, میرا نام ظفر سلطان ہے, میں مرزا بابر بہادر شاہ بادشاہ کے بھائی کا بیٹا ہوں, یعنی بادشاہ کا, بہادر شاہ ظفر کا بھتیجا ہوں. میرے والد ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین, میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر ثانی تھے. اچھا اکبر ثانی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دیکھو آپ نے نام سنا ہوگا شہنشاہ اکبر, صحیح ہے نا. شہنشاہ اکبر کے بعد یہ آئے ہیں, ان کا نام بھی اکبر تھا. تو اگر دو ہم نام ہو جائے نا تو بعد والا پہلے والا کا ثانی کہلاتا ہے, صحیح نا. کہتے ہیں بھائی یہ میرا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا, یعنی میرا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا, میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر شاہ ثانی تھے. غدر کے بعد میں نے ہزاروں پریشانیاں اٹھائیں, ملکوں پھرتا ہوا دہلی میں آ گیا اور ٹھیلا چلانے کا کام کرنے لگا. 11 مئی 1917 جو 11 مئی 1957 کی طرح گرم اور سخت تھی, اس واقعے کی تاریخ ہے کہ میں بہرا ہوں. یعنی اس نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جس میں بہرا ہوا. میں نے موٹر کی آواز نہیں سنی, موٹر والوں نے میری عمر اور حالت پر رحم بھی نہ کیا اور میرے 4 کوڑے مارے. میرے بدن میں جو خون ہے اس کو مار کھانے کی اور ظلم و جور سہنے کی اب تو عادت ہو گئی ہے. مطلب پہلے نہیں تھی, اب عادت ہو گئی, مگر پہلے نہ تھی. جس جگہ عدالت کی کرسی ہے اسی مقام پر غدر سے پہلے, یعنی جب انگریزوں نے حملہ کیا اس سے پہلے میرے حکم سے بارہا بہت سے شریروں اور سرکشوں کو سزائیں دی گئی ہیں جو کہ مطلب سرکش تھے. میرے دل و دماغ نے ان عادتوں کو فراموش نہیں کیا, گو میری آنکھوں میں ان نظاروں کی دید مدت سے ترک کر دی, یعنی اب میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. میں کیوں کر 4 کوڑوں کو برداشت کر سکتا تھا, میں نے بھی بے شک بدلہ لیا اور ان دونوں جوانوں کے سر پھاڑ ڈالے. اگر آپ شریف لوگوں کا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کو آمادہ ہوں, یعنی تیار اور آمادہ ہوں. بوڑھے کی تقریر سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا. مجسٹریٹ صاحب جو کہ یورپین تھے قلم منہ میں لے کر بوڑھے کو دیکھنے لگے, اور ان کا مسلمان سر رشتہ دار آنکھوں میں آنسو بھر لائے. جو ایک شخص ہے وہ قریب بیٹھا وہاں رو پڑا. دونوں مدعی بھی یہ بیان سن کر دم بخود رہ گئے کہ یہ شہزادہ ہے. عدالت نے حکم دیا تم کو رہا کیا جاتا ہے اور مدعیوں پر 10 روپے کا جرمانہ, کیونکہ خود ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نشے کی حالت میں پہلے مدعا علیہ پر حملہ کیا تھا. اب یہاں پر بات وہی ہو رہی ہے کہ 10 روپے اس وقت میں بھائی بہت تھے, اس کی بڑی ویلیو تھی 10 روپے کی. آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے, 10 روپے کی بہت ویلیو تھی, صحیح ہے. تو لہٰذا وہی کام کیا گیا, مطلب آج کے جو ہے وہ کئی ہزار یا لاکھ کے برابر ہوگا کم سے کم, ٹھیک ہے. تو 10 روپے کا جرمانہ کیا, کیونکہ خود ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے
نشے کی حالت میں پہلے مدعا علیہ پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد مجسٹریٹ نے چپراسی کے ذریعے بوڑھے شہزادے سے پوچھا تمہاری پینشن سرکار سے مقرر نہیں ہوئی، تم ٹھیلے کا ذلیل کام کیوں کرتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ انگریزی سرکار نے ہمارے خاندان والوں کو 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے، یعنی ہمیں وہ خرچہ ملے گا، مگر میں اول تو برسوں دہلی میں غیر حاضر رہا تھا ہی نہیں یہاں پر، اس کے علاوہ جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں کام کر کے محنت کی روزی کمانی فرض سمجھتا ہوں۔ جناب مجھ کو ٹھیلے میں 3-4 روپے روزانہ مل جاتے ہیں، 2 روپے روز بیلوں وغیرہ کا خرچہ ہے، مطلب 2 روپے میں جو ہے وہ بیلوں کا خرچہ جو ہے وہ میرا ہو جاتا ہے، یعنی ان کا کھانا پینا جو ہے بیلوں کا وہ ہو جاتا ہے، تو وغیرہ کا خرچہ ہے جس سے اور وغیرہ کا خرچے جس میں گھر کا کرایہ بھی شامل ہے، مطلب ان 2 روپے میں بیلوں پہ بھی خرچ کر دیتا ہوں اور گھر کا کرایہ بھی دیتا ہوں، اور 2 روپے مجھ کو بچ جاتے ہیں۔ میں 5 روپے مہینہ لے کے کیا کرتا؟ آج کل میں بہت خوش ہوں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 روپے مہینہ ملتا مجھے اور یہاں مجھے روزانہ 2-4 روپے مل جاتے ہیں، تو جو میں روز کماتا ہوں میں مہینے کے لے کے کیا کروں گا؟ آج کل میں بہت خوش ہوں، مجھ کو ہر طرح کی آزادی ہے اور بے فکری ہے، میں آزاد بھی ہوں بے فکر بھی ہوں۔ جو لوگ آپ کی کچہری میں نوکریاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، یعنی جو کورٹ میں آتے ہیں نوکریاں تلاش کرتے ہیں اور بی اور ایم اے پاس ہونے میں عمریں برباد کر دیتے ہیں، ان سے مجھ ٹھیلے والے کی حالت لاکھ درجے بہتر ہے۔ ٹھیلا چلانے میں مجھے کچھ ذلت نہیں، کیونکہ میں بیلوں پر حکومت کرتا ہوں اور خود بیل بن کر محکوم نہیں بننا چاہتا، یعنی بیلوں پر حکومت کرتا ہوں اور بیل بن کر میں کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیلے والا شہزادہ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ پہاڑ گنج کراچی کا نہیں ہے بھائی، یہ مطلب ہندوستان کی ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے وہ رہا ہو گیا اور وہاں سے نکل گیا، تو کہتے ہیں ٹھیلے والا شہزادہ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسی کے قریب اس کا گھر تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو ایک شخص اس کے پاس گیا اور کہا آج میں کچہری میں موجود تھا، میں نے آپ کے بیان کا چرچا سنا ہے، کیا آپ مجھ کو غدر کے حالات سنا سکتے ہیں، یعنی بتا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور آپ غدر میں اور اس کے بعد کہاں کہاں رہے اور آپ پر کیا کیا مصیبت پڑی؟ یہ سن کر شہزادے نے اپنی داستان کہنی شروع کی۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ میں مرزا بابر کا بیٹا ہوں، مرزا بابر بہادر شاہ کے بھائی تھے۔ غدر سے پہلے بہادر شاہ کی حکومت تو ہندوستان میں نہ تھی مگر عزت بادشاہوں کی تھی، یعنی پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں تھا لیکن ہندوستان میں نہ تھی مگر عزت بادشاہوں کی سی، ہر صوبے اور ہر شہر میں اور ہر وادی میں ان کے نام کی جاتی تھی۔ دہلی میں تو ہر شخص بہادر شاہ اور اس کے خاندان کا وہی ادب و لحاظ کرتا تھا جو شاہ جہاں اور عالمگیر کے وقت میں ہوتا تھا۔ میں اپنے باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، اگرچہ ان کی اولاد اور بھی تھی مگر اپنی ماں کا میں اکلوتا تھا۔ میرے والد کا غدر سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، یعنی پہلے وہ انتقال کر گئے تھے۔ جب غدر پڑا اور باغیوں کی فوج دہلی میں گھسی تو جیسی ستم کاریاں اس نے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں پر کی ان کے کہنے سے کلیجہ کانپتا تھا، یعنی جو ستم کاریاں پہلے کی انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں پر کی ان کے کہنے سے کلیجہ کانپتا تھا، یعنی اس کو بیان کرتے تھے کلیجہ جو ہے نا میرا کانپتا ہے۔ اس کے بعد جب انگریز پنجاب کی مدد لے کر دہلی میں آئے تو ان کو بھی مغلوب کر لیا، جو بادشاہ سمیت سارا شہر بھاگ نکلا، یعنی ان کے اوپر بھی وہ غالب آ گئے اور ان کے اوپر بھی انہوں نے وہ معاملہ جو ہے وہ اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ سلسلہ اچھا، تو اب یہاں پر جو ایک بات وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جب انگریز پنجاب سے کی مدد لے کر دہلی میں آئے تو اس کو بھی مغلوب کر لیا۔ مغلوب کرنا مطلب ہوتا ہے غالب ہو جانا نا، کسی بھی چیز کے اوپر حاوی ہو جانا، اسے ہم کہتے ہیں مغلوب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں کہتے ہیں مغلوب کر لیا تو بادشاہ سمیت سارا شہر بھاگ نکلا۔ میرے والد نابینا تھیں اور آئے دن کی بیماریوں
अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा क्या कहते हैं कि आए दिन की बीमारियों से बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है, आए दिन की बीमारियों से बहुत कमजोर हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि रथ में सवार होने भी उनको दोभर था। बेटा, एक मिनट के लिए मैं आपकी आवाज जरा साउंड बंद करूँ, एक मिनट जरा, इसमें इंटरनेट जरा चेंज कर दूँ। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि भाई मेरी वालदा जो है वो बीमार थी, उन्होंने अपने वालदा के बारे में बताया। और कहते हैं कि रथ में सवार होना भी उनको दोभर था। यानी रथ का मतलब होता है बेटा कि पहले आपने शायद कभी किसी वो ड्रामे में या किसी मूवी वगैरह में देखा हो, तो उसके अंदर आम तौर पर जो है ना, वो खवातीन के लिए जो ना एक बग्गी आती है जिसमें ना पर्दे का इंतजाम होता है ना, तो उसे रथ कहते हैं। ठीक है, वरना तो खाली वो बग्गी कहलाती है या घोड़ा गाड़ी कहलाती है, तांगा कहलाता है। तो रथ उसी को कहते हैं कि जिसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर जो है वो खवातीन के लिए पर्दे का इंतजाम। तो कहते हैं रथ में सवार होना भी उनको दोभर था, यानी मुश्किल होता था। मगर दो औरतों की मदद से मैंने उनको सवार किया और खुद भी उसमें सवार होकर दिल्ली से निकला। बादशाह वगैरह तो मकबरे हुमायूं गए, यानी वो वहां जाके छुप गए, मगर मैंने करनाल का रुख किया, ये एक और शहर था, वहां का रुख कर लिया। और वहां मेरे एक दोस्त रहते थे जिनसे दिल्ली में अक्सर मुलाकात हुआ करती थी, और वो करनाल के इलाके में साहिब हैसियत जमींदार थे। मतलब वो वहां पर जमींदार की हैसियत के अंदर मौजूद थे करनाल में। अच्छा, फिर कहते हैं हमारा रथ अजमेरी दरवाजे से, यानी जो अजमेर की तरफ रास्ता था उस रास्ते से बाहर निकला। रास्ता तो लाहौरी दरवाजे से था, मगर उधर अंग्रेजी फौज का डर था। तो देखा कि हजारों आदमी, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, बुकचियां सरों पर रखे हैरान परेशान चले जा रहे हैं। ठीक है ना, यानी वहां से लोग निकल रहे हैं। रथ वाले ने कहा गोड़ गांव, ये क्या है, गोड़ गांव जगह का नाम है, गोड़ गानू नहीं है, गोड़ गांव है। गोड़ गांव से होकर करनाल चलना चाहिए ताकि फौज वालों के हाथ से अमन रहे। गोड़ गांव तक तो हम अमन से चले गए, अगरचे रास्ते में गुजर वगैरह, ये मतलब कुछ ऐसी जो है थे लुटेरे वगैरह थे ना, गुजर वगैरह मिले, मगर हम हिले हवाले उनके हाथों से बच गए। लेकिन जब गोड़ गांव से करनाल की तरफ मुड़े तो 2 कोस के बाद ही गुजरों के एक गोल ने रथ को घेर लिया और लूटना चाहा कि लूट लें। अभी उन्होंने हाथ ना डाला था कि सामने से अंग्रेज फौज का एक दस्ता आ गया। ये सब गोरे थे, इनको देखकर गुजर तो भाग गए और गोरे घोड़ा दौड़ाकर रथ के पास पहुंचे। उन्होंने मजाक के अंदाज में अंग्रेजी जबान में कुछ कहना शुरू किया जिसको मैं नहीं समझा। मैं मशरकी रुख था, यानी उर्दू आती थी मुझे या हिंदी आती थी। मगरबी रुख से एक गोरे ने, मशरकी रुख और मगरबी रुख का मतलब है मशरक की तरफ और मगरबी की तरफ। ठीक है ना, ये कहते हैं मशरकी रुख की तरफ बैठा हुआ था। मगरबी रुख से एक गोरे ने रथ का पर्दा उठाकर देखा, वालदा को नाबीना बुढ़िया देखकर कहका लगाया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिसको सुनकर वो सब आगे बढ़ गए और हमको कुछ तकलीफ ना दी। जब तकलीफ ना दी। अच्छा, जब वो चले गए तो हम आगे बढ़े और शाम तक चलते रहे। रात को एक गांव के पास कयास किया, यानी कयाम किया, रुक गए। वहां आधी रात को चोर बैल खोल कर ले गए। गाड़ी बान भी कहीं गायब हो गया। सुबह को बहुत फिक्रमंद हुआ और गांव से जाकर किराए की गाड़ी मांगी। गांव का चौधरी मेरे साथ आया, बोला गाड़ी तो हमारे गांव में नहीं है, तुम अपनी माँ को हमारे घर में ठहरा दो, दूसरे गांव से गाड़ी मंगवा देंगे। मतलब वहां का जो चौधरी है उसको बुला लिया। मैंने उसको इसको गनीमत समझा और वालदा को लेकर चौधरी के घर चला गया। हमारे पास एक पिटारी और एक संदूकचा था और उन दोनों में अशरफियां और जड़ाओ जेवर था। ठीक है, अच्छा जी, यहीं तक बेटा इसको जो है वो ज़रा जो है वो स्टॉप कर लीजिए। सही है ना, टाइम जो है वो हमारा ओवर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर यहीं से हम इस चैप्टर को जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलिए, दैट्स ऑल टुडे।